सनम जवेद साहिबा हैं 163 दिन हो गए हैं इस वक्त वो जेल के अंदर हैं। कभी किसी केस में वो रिलीज होती हैं, फिर पकड़ लिया जाता है, फिर बाहर आती हैं और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस वक्त वो किस केस में अंदर हैं और उनका कल एक सोशल मीडिया पे एक जो लेटर है वो काफ़ी वायरल हो रहा है। उसने लिखा है अस्सलाम वालेकुम पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपने घबराना नहीं। अंडर ब्रैकेट्स उसने लिखा है इमरान खान मेरा लीडर था, है और रहेगा, वो कर लेने दें जितने केस करने हैं। मैं भी तो देखूं इनके पास कितने केस हैं। अपना और बच्चों का ख्याल रखिएगा। आपकी प्रिंसेस की जमानत जो है वो 2 केसेस में हो गई। 3 एक दफ़ा उसका एमपीओ का ऑर्डर डिसकंटिन्यू हुआ, फिर उसकी जमानत 96 में हुई, फिर उसकी जमानत 109 में हुई, फिर उसको इन्होंने 1271 में पकड़ा, फिर वो 1271 में उसको डिस्चार्ज कर दिया गया केस में। एटीसी ने कहा, मरीन विल साहिबा की अदालत ने सनम को 1271 नंबर में डिस्चार्ज कर दिया। तो हम डिस्चार्ज ऑर्डर ले रहे थे। ज़ाहिरा उसके बाद वो आज़ाद शहरी थी। उसने बाकायदा अपने घर वालों से और सारों से, अपनी फैमिली के बाकी लोगों से टेलीफोनिकली बातचीत भी की। ऑर्डर के इंतज़ार में खड़े थे। वो जो पुलिस वाले हैं, डीएसपी आया और उसने कहा कि जी हमने सनम को जाने नहीं देना, हम उसे अरेस्ट करना चाहते हैं। यही रिक्वेस्ट सनम ने कोर्ट में भी की थी, खुद की थी। उसने कहा जज साहिबा मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा हाँ बोलो। उन्होंने कहा मैडम मुझे ये बता दिया जाए मैं छलावा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। नाज़रीन, इमरान खान साहब के बाद अगर कोई किसी की आवाज़ सुनना चाहता है तो वो सनम जवेद साहिबा हैं 163 दिन हो गए हैं इस वक्त वो जेल के अंदर हैं। कभी किसी केस में वो रिलीज़ होती हैं, फिर पकड़ लिया जाता है, फिर बाहर आती हैं और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब फिलवक्त वो किस केस में अंदर हैं और उनका कल एक सोशल मीडिया पे एक जो लेटर है वो काफ़ी वायरल हो रहा है, जो उनके वालिद साहब जवेद खान साहब ने जो है मुख्तलिफ साइट्स पे अपलोड किया। उस लेटर की हकीकत क्या है, क्योंकि बहुत से लोग ये भी कह रहे थे सनम जवेद साहिबा शायद माफ़ी मांग लेंगी और बिलाखिर वो भी बाहर आके जो है सियासत से किनारा कश हो जाएंगी। असल हकीकत क्या है, आइए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भट्ट, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो ये बताएं कि सनम साहिबा अब किस केस में अंदर है और इनसे पहले कितने केसेस में इनकी ज़मानत हो चुकी है? उसकी ज़मानत जो है वो 2 केसेस में हो गई। 3 एक दफ़ा उसका एमपीओ का ऑर्डर डिसकंटिन्यू हुआ, फिर उसकी ज़मानत 96 में हुई, फिर उसकी ज़मानत 109 में हुई, फिर उसको इन्होंने 1271 में पकड़ा और फिर वो 1271 में उसको डिस्चार्ज कर दिया गया केस में। एटीसी ने कहा कि ये क्योंकि हाई कोर्ट में इन्होंने एक रिपोर्ट दाखिल की थी 19 अक्टूबर को कि जो सनम है उसकी वो सिर्फ उन्हें 2 ही केसेस में रिक्वायर्ड थी, 96 में और 109 में। तो हमने जो मौजूद अदालत है एटीसी की, वहाँ जाके बताया कि जी गवर्नमेंट ने ऑन एडिशनल एडवोकेट जनरल लॉ लीगल ने ऑन बिहाफ ऑफ ऑल दी एजेंसीज़ जो है वो उसमें हाई कोर्ट में ये सबमिट किया है कि सनम के ख़िलाफ़ 2 ही केस हैं और हमने दोनों केस में उसकी बेल ले ली। 96/23 ये वही केस है कोर्ट कमांडर हाउस वाला, और 109 वाला जो है वो राहत बेकरी वाला है, ऐसे ही है। और 127 वाला ये कौन सा है? ये अस्करी टावर वाला है। यानी इन तीनों में क्लियर है वो जी। इसमें उनको 2 में वो बेल पर है और तीसरे में उसकी ज़मानत हो गई। सॉरी, तीसरे में उसको डिस्चार्ज कर दिया। हमने अभी कुछ रोज़ कबल ये सोशल मीडिया पे सुना, आपने बड़ा कंफर्म किया कि आज सनम साहिबा की जो है ज़मानत हो जाएगी। हमने तमाम इदारों से बाकायदा एक रिपोर्ट तलब की है, उन्होंने क्लियर चिट दे दी है। तो उसके बावजूद फिर नया केस कहाँ से आया ये मियाँ साहब के घर वाला? यही तो इस मुल्क के साथ अलमिया हो रहा है। मैंने ये कहा कि हमने हाई कोर्ट पाकिस्तान में एक बड़ा इंसाफ का अदारा है, पंजाब की सतह तक तो सबसे बड़ा अदारा है। हमने बजाय किसी उलझन में उलझने के डायरेक्ट जाके रिक्वेस्ट प्लेस की हाई कोर्ट में कि सनम के ख़िलाफ़ अगर कोई भी मवाद है और तो हमारे साथ शेयर किया जाए, क्योंकि हम बार बार उसे बाहर ला के बार बार अरेस्ट करवा के तो अनकंफर्टेबल होते हैं। वो भी अनकंफर्टेबल होते हैं, हम भी अनकंफर्टेबल होते हैं। हमें बता दिया जाए ताकि हम लीगल जो प्रोसीजर्स हैं उनको कंप्लीट कर सकें, क्योंकि सनम के ऊपर जो भी केस है वो उसकी किसी जगह पे कोई ऑडियो या वीडियो कैसेट मौजूद नहीं है। उसको सिर्फ जियो फोरेंसिक के बेसिस पर जो कि वो खुद कहती है कि मैं वहाँ पे थी जना उसके बाहर राहत वो मॉल ऑफ लाहौर के बाहर खड़ी थी और मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी, उसको वो एडमिट करती है। उसके बाद उसके अलावा कोई रोल नहीं था। तो हम ये कह रहे थे कि भाई इसके अलावा भी कोई रोल है तो हमें बताया जाए। इन्होंने बाकायदा हाई कोर्ट में अपने एडिशनल एडवोकेट जनरल लीगल के थ्रू रिपोर्ट सबमिट की ऑन बिहाफ ऑफ आईजी पंजाब
کہ جی آئی جی پنجاب اس بات کو کنفرم کر رہا ہے کہ صنم کے خلاف اور کوئی کیس یہ نہیں. مال ٹاؤن والا جو کیس تھا یہ کب نکلا باہر اور کب آپ کو پتہ چلا کہ صنم صاحبہ یہاں پہ بھی انکلوڈ تھی؟ ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتہ چلا. ہم تو اس دن ہائی کورٹ سے جب امرین گل صاحبہ کی عدالت نے صنم کو 1271 نمبر میں ڈسچارج کر دیا تو ہم ڈسچارج آرڈر لے رہے تھے. ظاہرہ اس کے بعد وہ آزاد شہری تھی, اس نے باقاعدہ اپنے گھر والوں سے اور ساروں سے, اپنی فیملی کے باقی لوگوں سے ٹیلی فونکلی بات چیت بھی کی, اور ہم آرڈر کے انتظار میں کھڑے تھے کہ وہ جو پولیس والے ہیں ڈی ایس پی آیا اور اس نے کہا کہ جی ہم نے صنم کو جانے نہیں دینا, ہم اسے اریسٹ کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے اس وقت پی ٹی آئی کے کچھ جو دوست وکیل ہیں وہ اس کو ریزسٹ کرنا چاہتے تھے, تو میں نے ان سے کہا نہیں, کوئی بندہ ریزسٹ نہیں کرے گا, یہ میں قانون کے مطابق ان سے کروں گا, ساری ڈیل کروں گا. میں نے اس سے پوچھا کہ بتائیں, اجاز صاحب تھے ڈی ایس پی جو ہیں, میں نے ان سے کہا سر آپ مجھے بتانا پسند کریں گے کہ آپ کیوں گرفتار کر رہے ہیں؟ اس نے کہا سر تانوں بھی پتہ ہے اسی مجبور ہاں. مطلب اب مجھے نہیں پتہ اس کی کیا مجبوری یعنی تھی. کہ عدالت سے کلیئر ہونے کے باوجود وداؤٹ اینی کوئی کچھ کلیریفیکیشن انہوں نے آپ کو گرفتار کر جی اس کو لے گئے. پھر جب اس کو لے گئے تو ہم نے بعد میں ظاہر ہے اس کو لیڈی پولیس اسٹیشن میں رکھنا تھا, ہمیں اطلاع ملی, ہم لیڈی پولیس اسٹیشن گئے, ہم نے وہاں جا کے پوچھا کہ اب کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی اب ہم نے اس کو 366/23 میں گرفتار کر لیا. ہم نے پوچھا وہ کیا ہے. انہوں نے کہا جی وہ کوئی جو ہے نواز شریف یا اس وقت وزیر اعظم جو کیا نام ہے اس کا, وہ بوٹ پالش والا جو ہے, ہاں شہباز شریف, اس کے چلو میں کہہ دیتا ہوں بوٹ پالش والا شہباز شریف جو ہے, اس کے آفس اور اس کے گھر میں کوئی پی ٹی آئی والوں نے توڑ پھوڑ کی ہے اور وہاں پہ کچھ کیا ہے. تو اب یہ بی وہاں پر بھی ہیں. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے. ایک ہی ٹائم پہ صنم صاحبہ نے کہاں کہاں پہ آگ لگائی تھی جا کے, یہ تو سمجھ سے باہر ہے. اچھا جناب ہر جگہ پہ ان کا نام آپ یہی ریکویسٹ صنم نے کورٹ میں بھی کی تھی, خود کی تھی. اس نے کہا جج صاحبہ میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا ہاں بولو. انہوں نے کہا میڈم مجھے یہ بتا دیا جائے میں چھلاوا ہوں. انہوں نے کہا وہ کیوں؟ کہتی ہے آپ دیکھیں نا کہ یہ کہتے ہیں میں پہلے جو عسکری میں اس وقت نہیں, میں اس وقت جناح ہاؤس میں تھی, پھر اسی وقوع کے 5 منٹ کے بعد میں راحت بیکری میں تھی, پھر اس کے بعد میں عسکری ٹاور میں بھی تھی, اور اس کے بعد میں پھر ماڈل ٹاؤن بھی پہنچ گئی تھی. میں ہر جگہ موجود تھی, میں پتہ نہیں کہاں تھی. خود جج صاحب بھی کنفیوز ہو نہیں تو وہ بھی جج صاحبہ بھی اس کو دیکھ کے ہنسنے لگی. اسے کہا تمہیں پتہ ہی ہے نا, نہیں اسے تمہیں پتہ ہی ہے نا کیا ہو رہا ہے. تو اب اس کے بعد بے بسی کا تو اور کوئی اظہار نہیں ہو سکتا. اس سے پہلے آپ کی ملاقات ہوتی رہی اپنی بیٹی سے, ہم نے کبھی نہیں دیکھا کوئی خط منظر عام پہ آیا. فرسٹ ٹائم ہوا کہ صنم صاحبہ کے ہاتھ سے لکھا ہوا خط باہر آیا. اس خط کی کہانی کیا؟ اس خط کی کہانی یہ ہے کیونکہ جب ہم اس 366 کے کیس میں آرگومنٹ کر رہے تھے اینڈ وی آر ڈیڈ شیور کہ جو کورٹ ہے اس کو پہلے والے کیس کی طرح ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے جیسے کیس میں 1271 میں کیا تھا اسی طرح ڈسچارج کر دیں گی, کورٹ کرے گی اس کو. تو اور جو آرگومنٹ ہوئے تھے اور جس طرح کا اس وقت ایٹماسفیئر تھا اس میں بھی ہمیں یہی تھا کہ وہ کنفرم بیسس پر اس کو وہاں سے ڈسچارج کر دیا جائے گا کیس سے. تو ہم لوگ ادھر بیٹھے انتظار کر رہے تھے کہ مین وائل جج صاحبہ ریٹرننگ روم میں گئی ہیں. 15-20 منٹ کے بعد وہ واپس آئی ہیں. انہوں نے آتے ہی جو ختیجہ شاہ فیملی ہے ان کا ایٹیٹیوڈ جو تھا وہ کافی ریلیکس تھا. وہ آپس میں ان کے کوئی ریلیٹیوز ساری فیملی آئی ہوئی تھی, تو وہ آپس میں کافی اونچی آواز میں باتیں کر رہی تھی. شاید وہ ان کو برا لگا اس وجہ سے, اور انہوں نے اسے کہا کہ اٹھاؤ یہ کورٹ ہے, آپ ساری فیملی کو لے کے ادھر آ جاتی ہو, یہ ہے وہ ہے. تو ان کو کہا کہ ان کو واپس جا کے گاڑی میں بند کرو. تو صنم کو دیکھا, صنم بھی اٹھ کے کھڑی ہو گئی. انہوں نے کہا میڈم میرے کیس کا کیا ہوا ہے؟ پہلے تو انہوں نے کہا کہ ٹھہرو اشارے ہاتھ سے, پھر انہوں نے کہا نہیں اچھا تو اس کو بھی لے جاؤ. تو ہم نے یہی سوچا کہ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا اس کو باہر, اس کے کیس کے فیصلے تک اس کو باہر رکھیں گے. تو جب باہر لے کے گئے تو اس کو اچانک گاڑی میں بٹھایا اور لے کے جا رہے تھے. تو وہاں پر ایک پی ٹی آئی کے وکیل ہیں وہ کھڑے تھے,
انہوں نے اس سے ڈائری لی. اس نے کہا میرے پاپا آ کے مجھے ڈھونڈتے رہیں گے. لکھا کیا ہے؟ ہم نے تو جب پڑھا تو بڑی یقین نہیں ہوا. کیا انہوں نے اس آپ نے نے کچھ کہا لکھنے کے لیے؟ نہیں مجھے نہیں, مجھے تو یہ خط دوسرے دن ملا ہے جب میں, کیونکہ جیسے ہی میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا اس کی گاڑی جو ہے وہ مین گیٹ سے, ATC کے مین گیٹ سے باہر جا رہی تھی. میں اور میری مسز اور اس کے بچے جو ہم سے لینے گئے ہوئے تھے, ہم بھاگ کے اپنی گاڑی میں پہنچے. تو ہم نے راستے میں کسی کی بات نہیں سنی, رکے نہیں نا, ہم دیکھنا چاہ رہے تھے کہ اس کو کہاں لے کے جا رہے ہیں. پھر ہم اس کی گاڑی کے پیچھے چل پڑے. جب اس کی گاڑی کو وہ جیل کی طرف لے گئے تو ہم تو یہی سمجھے تھے کہ شاید اس کو 366 میں ڈسچارج کر دیا گیا اور کسی اور پرچے میں پکڑ کے لے گئے ہیں. پھر ہم واپس آئے دوبارہ کورٹ میں تاکہ آرڈر جو آفیشیل آرڈر ہے اس کا لے کے لیں, جو ہمیں نہیں بتایا گیا تھا. لیکن شاید کورٹ نے جو انویسٹیگیشنز والے ہیں ان کو بتا دیا تھا کہ انہوں نے اس کو جوڈیشل کر دیا 14 دن کے لیے. سر اس حد کا ذرا متن بھی ہمیں پڑھ کے سنا رہے ہیں. اس نے لکھا ہے السلام علیکم پاپا, میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ نے گھبرانا نہیں. انڈر بریکٹس اس نے لکھا ہے عمران خان میرا لیڈر تھا, ہے اور رہے گا. ان کو کر لینے دیں جتنے کیس کرنے ہیں, میں بھی تو دیکھوں ان کے پاس کتنے کیس ہیں. اپنا اور بچوں کا خیال رکھیے گا, آپ کی پرنسس. اصل میں وہ کیونکہ اچانک اس کو جانا پڑ گیا اور ہم لوگ اس کو دیکھ نہیں رہے تھے, اور وہ اسے پتہ تھا کہ ہم لوگ بہت پر امید تھے کہ آج بھی اس کو ڈسچارج کر دیں گے. تو اس نے کہا کہ شاید پاپا گھبرا جائیں گے, تو اس لیے اس بیچاری نے اپنی طرف سے یہ کیا کہ وہ, اور ظاہر ہے وہ ان کو روک نہیں سکتی تھی, ان کو زبردستی وہاں ٹھہر نہیں سکتی تھی. تو اس کو بیچاری کو جو سوجا اس وقت, اس نے وہ لکھ کے یہ ایک جو لائر تھا اس کے حوالے, سلمان شاہی صاحب, ہاں ان کے حوالے کر دیا. سلمان شاہی صاحب کی ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پہ آئی ہے اس واقعے کے بعد. انہوں نے کہا جناب ہم پہ یہ پریشر ڈالا جا رہا ہے مختلف سورسز سے کہ آپ اس کیس کے متعلق جو اب 333/23 ہے, جو مال ٹاؤن والا کیس ہے, کہ آپ میاں نواز شریف کی فیملی سے رابطہ کریں. اگر وہ آپ کو معافی تلافی دیتے ہیں تو ہم پھر صنم صاحبہ کو جو ہے ریلیز کر دیں گے, ان کو ضمانت پہ رہا کر دیں گے. تو کیا اس قسم کے کوئی تعلق کچھ رابطے ہو رہے ہیں میاں صاحب کی فیملی سے؟ نہیں جی, میاں صاحب کی فیملی کو میں ذاتی طور پہ بھی اور میری فیملی شدید نفرت کرتی ہے. اس میں کوئی رائے, ایون ہم لوگوں کو اگر سزائے موت بھی ہو رہی ہو تو ہم نواز شریف کی فیملی میں کسی سے بات کرنا بھی پسند نہیں کریں گے اس حوالے سے. اس وقت ہماری ایک پرابلم تھی, اس وقت بھی ہم نے انڈائریکٹ بات کی تھی ان کے ساتھ جب وہ ہمارا چونگ والا واقعہ ہوا لیکن تھا. میاں صاحب نے اپنے اس جلسے میں کہا ہے جب وہ آئے ہیں 21 اکتوبر کو کہ میں ذاتی اختلافات بھول کے آیا ہوں, کس کے ساتھ میری کوئی ذاتی رنجش ہے میں دل سے معاف کرتا ہوں. تو کیا یہ سب اسکرپٹڈ باتیں تھیں یا ایز اے انہوں نے ویسے جان کے باتیں کی؟ آپ اس کو میاں صاحب کہہ رہے ہو, میرے لیے وہ ایک بگڑا مجرم ہے اور میں اس کو صاحب قطعی نہیں کہوں گا. وہ اس بیچارے کی اوقات کیا ہے, وہ ہمیشہ سے بوٹ پالش کر کے اقتدار میں رہا ہے. اس کی زندگی کی 1985 سے لے کے آج تک کی سیاست ہی یہ ہے. اس کو اگلوں نے جوتے لگا کے اس لیے باہر بھیجا تھا. جب بھی اس کو تھوڑا سا خبت ہوتا ہے نا کہ میں لیڈر بن گیا ہوں اور وہ اپنی پاور شیئرنگ میں حصہ مانگتا ہے, تو اس کا وہ حساب ہے اس کا نواز شریف کا. ایک گاڑی جو ہے نا وہ اپنی گڑ چلا کے جا رہا تھا, بیل اس کی گڑ کو کھینچ رہا تھا, اس کے نیچے ایک کتا تھا. وہ بڑا اکڑتا تھا روز رات کو کہ یہ گڑ تو میں لے کے جا رہا ہوں. اس کے مالک نے سوچا کہ ایک دفعہ میں دوسرے دن جب وہ جا رہا تھا نا تو شدید گرمی میں جو اس کے نیچے گڑ کے نیچے وہ مزے سے چلتا تھا, گاڑی نے اس کے کھینچ کے ڈنڈا مارا اور وہ چوں چوں کرتا بھاگ گیا اور یہی کہہ رہا تھا مجھے کیوں نکالا. اس کے بعد گاڑی نے اس کو بلا کے کہا پرانی نوکری کرنی ہے تو نیچے بیٹھ آرام سے. اب وہ میاں صاحب کا بھی وہی حساب ہے, وہ گاڑی والے وہ کتے ہیں, اس گاڑی کے کتے ہیں, اس کے نیچے گھسے ہوئے ہیں, ان کے سائے میں ہمیشہ سیاست کرتے ہیں. ان کی یہی زندگی اور یہی سیاست ہے. صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی کوئی کینڈیڈیٹ نہیں تھی, لیکن اس وقت ان کی مقبولیت ان تمام کینڈیڈیٹ سے زیادہ ہو چکی ہے جو اس ٹائم استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو چکی ہیں. اور یہ بھی سننے میں آیا کہ جناب ان پہ بھی کوئی پریشر آ رہا ہے, کچھ آفرز آ رہی ہیں, اس میں کتنی صداقت ہے؟ نہیں, میرے ساتھ ڈائریکٹلی کسی نے کوئی بات نہیں کی سوائے اس کے کہ جب وہ دو تین آفیسرز جن کے ساتھ میرے تعلقات ہیں تو انہوں نے مجھے یہ ضرور کہا کہ سر جی آپ کس مشکل میں پھنسے ہیں, بیٹی کو کہیں چھوڑے. میں نے کہا بھائی یہ اس کا اپنا ڈیسیژن ہے, وہ چھوڑتی ہے یا نہیں چھوڑتی. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب یہ ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اگر اس کی وہ ممبر پی ٹی آئی کی ممبر تھی یا نہیں تھی, اب تو معاملہ ضد کا ہے. جو اس کے ساتھ
اس ہمارے جو اس وقت انویسٹیگیشن کر رہے تھے چونگ میں، جو انہوں نے اس کی ویڈیو بنانے کی کوشش کی تھی جس میں وہ ناکام رہے، اس وقت یہ کہا گیا اس کو زبردستی، جب وہ اس کو اور طیبہ کو اوپر لے کے جا رہے تھے بندے کھینچ کے، تو ظاہر ہے جب آپ کسی عورت کو زبردستی کھینچ رہے ہوں گے اس کے کپڑے بھی خراب ہوں گے، پھٹے بھی ہوں گے کہیں نہ کہیں سے، تو اس وقت اس کو یہ بتایا گیا۔ اب اگر اس میں کوئی غلط ہے تو یہ پولیس کے جو آئی جی ہیں ان کو چاہیے کہ مجھے بلائیں، میں ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو ان 6 بندوں کے نام بتاتا ہوں، ان سے پوچھیں کہ وہ اگر صنم کو یہ بتا رہے تھے کہ یہ ہم تمہارے ساتھ اوپر تمہیں اس لیے لے کے آئیں کہ تمہاری ویڈیو بنا کے ہم نے شیئر کرنی ہے، تو اس کے جب اس نے ریئیکٹ کیا تو اس کے بعد انہوں نے کہا بی بی آپ نہ لڑیں، اب آپ تو بہت لڑاکی ہیں اور یہ ہے وہ ہے، تو اس نے کہا ہم یہ دیکھیں اس نے جو اس کی سیڑھیوں سے جس حالت میں اس کو زبردستی لے کے آ رہے تھے وہ والی ویڈیو شیئر کی، اور اس نے کہا دیکھیں یہ کتنی بے چینی سے وہ آپ کی ویڈیو کا انتظار کر رہی تھی۔ تو اس نے کہا کون کر رہی تھی؟ تو اس نے کہا کہ جس کو تم نانی کہتے ہو۔ ظاہر ہے آج اس دن کے بعد تو ہمارے لیے اس کی کوئی عزت ہی نہیں رہ گئی نا، جو عورت اپنے ملک کی، جو اپنے آپ کو لیڈر کہلانا چاہتی ہے یا وہ اپنے آپ کو اپوز کرتی ہے وہ لیڈر ہے، اس کی لیڈری صرف اتنی ہے میرا ابا میرا چاچا، میرا ابا میرا چاچا، ٹھیک ہے؟ اگر وہ لوگوں کے، اور اس کا نام سوشل میڈیا پہ ویسے بھی ویڈیو جعلی گندی ویڈیو بنانے کے نام سے بہت پاپولر ہے، تو اگر وہ پاکستان کی عورتوں میں شرم ہے تو ایسی عورت کو تو گھر سے باہر نہیں نکلنے دینا چاہیے۔ یعنی کہ آپ کے مطابق جو کچھ کروا رہی ہیں مریم نواز صاحبہ کروا اگر رہی ہیں۔ جب آپ آج تک کی جتنی اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہیں یا پی ٹی آئی کا آفیشیل اکاؤنٹ ہیں، اس میں سے صنم کو اس کے خلاف کینڈیڈیٹ اناؤنس کر دیا گیا۔ اب ظاہرہ وہ میرے اختیار میں نہیں تھا، نہ صنم نے اس کی درخواست کی تھی، نہ میں نے درخواست کی تھی، لیکن جب وہ اناؤنس کر دیا گیا تو وہ اب اس کو اپونیٹ سمجھتے ہیں اپنا، ان کا پریشر صرف یہ ہے کہ اس کو پی ٹی آئی سے ہٹایا جائے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ پی ٹی آئی کی ممبر ہی نہیں ہے، ہٹاؤں میں کہاں سے اس کو؟ اگر وہ باہر آتی ہے اس کی فری ویل ہوگی، اگر وہ جوائن کرتی ہے اور الیکشن لڑتی ہے، یہ اس کا آئینی حق